नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुकल हुदा वत्तक़वा वल अफ़ाफ़ वल गिना अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िआ आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी है मेरी शहजादियाँ? वाल- वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मैं कैसी हूँ। जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आवाज से जी, पता चल। हाँ बस कैसे चल रहा है हमारे टेस्ट यार? थोड़ा सा मौसम भी है और सही बात। शायद रोजे की वजह से कुछ ऐसा मसला है। कुछ रात मेरे गला बहुत सेंसिटिव है और अब तो मैंने इमली की चटनी बनाई तो वो मैंने थोड़ी सी खा ली तो बस उसका इफेक्ट हुआ मेरे गले पे। अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपने कुरान के लिए चुन ले। अल्लाह तबारक ताला हमें कुरान के रास्ते में हर मुश्किलात हर परेशानी से बचाए, हमारे वक्त में बरकत अता फरमाए। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा पढ़ना पढ़ाना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। यह रमजान मुबारक हमारी जिंदगी को में तब्दीली लाने वाला रमजान मुबारक साबित हो। आमीन सुम्मा आमीन। आज का हम कुरान का जो सबक नंबर 13 है और टोटल इसके सबक है 14। कल आखिरी क्लास इंशाल्लाह आप लोगों की होगी। आज की क्लास बहुत अहम है और कल इंशाल्लाह हम सारी जो है पीडीएफ है उसकी रिकवरी करेंगे। आज जो है आपका एक तरह का खत्म हो जाएगा ना, बुक्स खत्म हो जाएगी, आपकी पीडीएफ खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। तो कल से हम इसकी फिर रिविजन करेंगे और आप लोगों को मैं बताऊंगी कि इस पीडीएफ से हट के मैंने आप लोगों को क्या क्या सिखाया इंशाल्लाह ताला। तो आज हम सबसे पहले हम आगाज करते हैं। आज पीडीएफ ओपन मैं करती हूँ आप लोगों को बताने के लिए। चलिए जी, ओपन हो गई पीडीएफ सबके सामने। जी सिस्टर। हमने ये जो चीजें मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, आप लोगों को पता होगा। मैंने ये सारे जो है ग्रामर के सीखे आप लोगों को मैंने याद करवाए थे, इसलिए मैंने आप लोगों को एक गर्दान दी थी, एक गर्दान दी थी ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि लफ्ज की बनावट को किस तरह तब्दील किया जाता है और कैसे तब्दील किया जाता है। और जिन्होंने नसरा की गर्दान की होगी उनको मालूम होगा कि हमने ये सारे सीखे पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो अलिफ है, स्टार्टिंग में अलिफ जो आएगा वो हमें जी बताएगा, वो हमें मैं का माना देगा। जितना भी स्टार्टिंग में जी अलिफ आएगा कोई भी लफ्ज है उसका जो लफ्ज अलिफ आएगा अगर तो उसके मादा जो लफ्ज है उसके अंदर वो अलिफ मौजूद नहीं है, अगर वो एक्स्ट्रा है। जैसे कि हमने ये नसा की गर्दान पढ़ी थी तो नसरा का रूट वर्ड क्या था? नून, स्वाद और रा। ठीक है, अब अब यही जो चीज है नसरा की गर्दान से लास्ट का जो सीगा है उससे ऊपर वाला जो होता है मुतकल्लम का सीगा जिसे हम कहते हैं उसके अंदर ये आता है। जी यानी कि वाहद मुजक्कर के लिए और वाहद मुअन्नस के लिए। अगर हम अपने लिए यानी कि मुअन्नस के सीगे को पढ़ेंगे तो वो आगे आपको मजीद जो ग्रामर है वो सिखाएगी। यहाँ से सिर्फ यही पता चलता है कि अलिफ जो होता है वो मैं का माना देता है। जैसे हमने कल हरूफे जारा में पढ़ा था। बहुत आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? जी अच्छा, आप लोगों को कल मैंने जी बेजी। जो पढ़ाया था हरूफे जारा उसमें से बड़ी वजाहत के साथ आप लोगों को मैंने समझाया था। अब ये देखिए अलिफ जो होगा लफ्ज के शुरू में तो ये क्या होगा? ये मुतकल्लम का सीगा होगा, यानी कि हम मुखातब होंगे। जी आबुदू मैं इबादत करता हूँ, अख्तबू मैं लिखता हूँ, ऐसे बहुत सारे अल्फाज बनेंगे अलिफ के साथ। ठीक है,
جہاں پہ ہم اپنے ذات پہ بات کریں گے وہاں پہ سٹارٹنگ میں ہم الف لگا لیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا. پھر اب دوسرا ہے تا. ٹھیک ہے, تا ہم نے پڑھا تھا مضارع میں, پڑھا تھا نا ہم نے تا. کس نے جی مضارع میں اس میں ہم نے پڑھا تھا تا جو لفظ ہوتا ہے تا, تا کا معنی ہوتا ہے. آتا ہے تو, یعنی کہ سامنے جو موجود ہوتا ہے, جس کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, جو حاضر ہوتا ہے, جس کو ہم مخاطب کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہوتا ہے جی اس کے سٹارٹنگ میں تا لفظ لگے گا. یہ بھی آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا کہ جی جی سٹارٹنگ میں لفظ لگے گا تا. اب ایسے تا. یا اور نون کو. ٹھیک ہے, اب یہ دو چیزیں ہیں, یا لگے گا غائب کے لیے, وہ کے لیے. یا جی آئے گا سٹارٹنگ میں وہ کے لیے. یہ ساری چیزیں میں نے آپ لوگوں کو پہلے پڑھا دی ہیں. اور نون آئے گا ہم کے لیے, جمع کے لیے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں اہم ہے, یعنی کہ آپ اصل مادہ جو ہے, یہ اصل مادہ ہے یہ والے لفظ. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ یا ہٹا دیا جائے تو یہ اثر رہ فاتح. جائے گا کاف را حمزہ فاتح دواد رابا کاف رامیم, یہ اصل ہے. اب اس کو ہم لگائیں گے, یا لگائیں گے تو یہ بن جائے گا وہ کے لیے, یعنی کہ غائب کے لیے, جی غائب کے لیے. اور نون لگائیں گے تو متکلم جمع کے لیے, مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے. ہم ہم پہ خواتین بھی آ جاتی ہے اور مرد بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, متکلم یعنی کہ جی زیادہ لوگ بات کر رہے ہیں, یعنی کہ جیسے کہتے ہیں ہم وہاں پہ گئے تھے, ہم نے یہ کھایا, ہم نے گیم کھیلی. یعنی کہ ایسے کوئی بھی الفاظ جس میں سٹارٹنگ میں ہم آتا ہے, بہت سارے لوگوں کو مینشن کیا جاتا ہے, وہ عربک زبان میں اس کو نون کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو کہ اگر ہم جو ہے جی جی کوئی بھی صیغہ استعمال کریں گے تو ہمیں سٹارٹنگ سے پتا چل جائے گا کہ ہم کس دور کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گئی یہ چیزیں ساری, یہ میں نے ساری پڑھائی. جی ٹھیک ہے جی. چلے دوبارہ سے میں آپ لوگوں کو کروا دوں تاکہ آپ کی ریکوری ہو جائے. اور اس کے بعد قرآن پاک میں الفاظ جو ہم نے حروف جارہ پڑھے تھے وہ یہاں پہ پھر آگے ہیں. بار بار استعمال ہونے والے الفاظ جو ہیں لام ہے, اس کا ترجمہ کے لیے کیا جاتا ہے مثلا للہ اللہ کے لیے, لرسول رسول کے لیے. ٹھیک ہے, ہاں جی, لام ایک لام یہ آ گیا. ٹھیک ہے, زیر کے ساتھ. یہ دیکھیے یہ چیز آپ لوگوں کو دھیان رکھنی ہے. اگر لام کے نیچے کسرہ ہوگی, کسرہ ہے تو یہ معنی دے گا کے لیے. ٹھیک ہے, کلیئر بات ہوئی. جی اگر لام کے نیچے زیر ہوگی, کسرہ ہوگا, تو آپ کو وہ معنی دے گا کے لیے. اور اگر لام کے اوپر فتحہ ہوگی, لام مفتوح ہوگا, تو وہ نہیں, منفی کے صیغے میں آ جائے گا, یعنی کہ لا نہیں, لا شریکا, لا مبدلا, لا ظلم, لا خیرہ, لا ظلم, لا تبدیلا, یہ سارے لا کے ساتھ آئے ہیں. تو اس کا لا جو ہے مفتوح ہے, اور مفتوح ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو لا ہے نہیں کے لیے. نفی ہے, یہ لا نفی ہے یہ. ٹھیک ہے, نفی. روکنے کے لیے, روکنے کے لیے یہ مفتوح ہے لام. اور جو لام مذکور ہے وہ کہلائے گا کے لیے. ٹھیک ہے, کے لیے. دونوں کی باتیں کلیئر ہوگی, آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا. لام کے اوپر اگر فتحہ ہے تو آپ اس کو نفی کا معنی سمجھیں گے. ٹھیک ہے, جی اور اگر لام کے نیچے کسرہ ہے, لام مکسور ہے, تو آپ اس کو کے لیے استعمال کریں گے. جیسے الحمدللہ رب العالمین, اس طرح کے بہت سارے جو ہے الفاظ آپ لوگوں کو قرآن پاک میں انشاءاللہ مل جائیں گے. اب اللہ آ گیا. اللہ کا معنی ہوتا ہے مگر سوائے, یعنی کہ آپ کی آواز رک رہی ہے.
جی آواز آواز کٹ رہی ہے. اصل میں نیٹ کا یہاں پہ اتنا ایشو ہے. میں اتنی لیٹ اس لیے کلاس جوائن کی ہے, نیٹ ہی بہت تنگ کر رہا ہے. چلے میں کوشش کرتی ہوں سارے موبائل وغیرہ آف کروں. ہاں جی, آواز کلیئر ہوئی ہے آپ لوگوں کی اب؟ جی اچھا جی. اللہ جو ہے اس کا معنی دو طرح سے آتا ہے. مگر بھی کر سکتے ہیں ہم, سوائے بھی کر سکتے ہیں. سوائے. یعنی کہ ہمیں جو چیز جہاں پہ اچھی لگے گی, ترجمہ کرتے ہوئے اللہ عذابن, مگر یا سوائے عذاب کے. اب یہاں پہ مگر کریں گے تو کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں بھی آتی ہے, تو ہم وہاں پہ استعمال کریں گے سوائے, یعنی کہ اس کے علاوہ ان کو عذاب کے لیے ہے. اللہ دعا, مگر سوائے دعا کے لیے. یعنی کہ مگر اور سوائے کے لیے لفظ آئے گا اللہ. جیسے یہ ہے الا اللہ, مگر سوائے اللہ کے لیے. الا رسول, مگر سوائے رسول کے. الا ابلیس, مگر سوائے ابلیس کے. یعنی کہ سب نے وہ کام کیا سوائے اس کے. الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے نا, ہم اکثر پڑھتے ہیں الا رسول, سوائے رسول کے. یعنی کہ رسول کے سامنے ہم, رسول کے اتباع کے علاوہ ہم کسی کی اتباع نہیں کر سکتے, پیروی کسی اور کی نہیں کرتے سوائے رسول کے. ٹھیک ہے. الا ابلیس, سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. الا ذکر, سوائے ذکر کے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا کہیں بھی بات ہو, اگر کسی کا ذکر ہوگا تو اللہ کے سوا کسی کا ہم ذکر نہیں کر سکتے. تو یہ چیز جو ہے یہ مگر اور سوائے کے لیے آتا ہے, یعنی کہ حکم کے لیے آپ کو تاکید کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب آ گیا لفظ انا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, ان اللہ غفور رحیم. آپ بہت سارے قرآن پاک میں الفاظ ایسے پڑھتے ہیں جو انا پہ آ کے, یعنی کہ آیات کا اختتام جو ہوتا ہے وہ انا پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی آیات شروع بھی انا پہ ہو جاتی ہے, لیکن زیادہ تر اختتام جو ہوتا ہے وہ انا پہ ہوتا ہے. اب انا کا جو مطلب ہے بے شک بھی ہے, یقیناً بھی ہے. جی یعنی کہ پختہ بات, 100% درست بات, اس میں کوئی شک شبہ والی بات ہے ہی نہیں. یعنی کہ جیسے ان شرک لظلم عظیم, یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے. یعنی کہ اس چیز کو, شرک کو وزن ڈالنے کے لیے, شرک کی اہمیت کو بتانے کے لیے اس کے ساتھ ہم انا لگائیں گے, تاکہ اس چیز پہ ہمیں فوکس کروایا جاتا ہے, تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم جو لفظ پڑھ رہے ہیں اس کی جو تاکید ہے وہ بڑی سخت ہے, سخت وعید کے ساتھ آیا ہے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے شرک کرنے والا انسان. ٹھیک ہے. جیسے ان الموت, بے شک موت, یقیناً وہ جو ہے وہ برحق ہے, سب کو پتا ہے. انا لگا کے اس چیز کی ویلیو کو بڑھا دیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی سسٹر اگر الف کے نیچے زیر لگ جائے انا, تو وہ کیا بنے گا؟ یہ تو انا ہے, میں بتاتی تو ہوں اس سے کیا ذرا. بنے؟ جی اچھا جی, یہ کلیئر ہو گیا. جی جی. اب آ گیا فی. زمین فی, میں ہاں جی, فی کا معنی میں آتا ہے میں لفظ جو ہوتا ہے فی الارضی, زمین میں, فی الکتابی. اور میں نے کل آپ لوگوں کو بتایا تھا اکثر حروف جارہ جو ہوتے ہیں اسم کے ساتھ آتے ہیں. یہ جی اسم, یہ اسم, حروف جارہ, بالکل. حروف جارہ معنی میں, یعنی کہ اس کے اندر, فی الارضی زمین میں, فی الکتابی کتاب کے اندر. ٹھیک ہے. جی ایسے ہی الفاظ جو ہے اللہ, ہم نے یہ سارے کل پڑھے تھے. ٹھیک ہے. زمین جی پر, جی علی الغیب, غیب پر. یعنی کہ ہم کہتے ہیں نا علی الغیب, یعنی کہ ہمیں غائب پر یقین ہے. علی الارض, زمین پر. زمین پر کیا ہے؟ زمین پہ جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں اگائی ہیں ہمارے لیے اگائی ہیں, یعنی کہ اجناس, معدنیات اور خوبصورتی, پہاڑ, پودے, سب کچھ ہمارے لیے ہے. یہ زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورتی کو پیدا کرنے کے لیے ہماری, یعنی کہ آنکھوں کو اچھے لگے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ہم دیکھ سکیں, کیونکہ ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا, ہم تو غائب پر یقین رکھتے ہیں. اور ہمارا غائب
پہ یقین پختہ ہوتا ہے جب ہم قدرتی مناظر کو دیکھتے ہیں. آپ کبھی یعنی کہ ناران کاغان والی سائڈ پہ یا کسی ایسی جگہ پہ جا کے دیکھیں یا پھولوں کو دیکھیں تو آپ کے منہ سے صاف نکلتا ہے کہ کس قدر خوبصورت ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. یعنی کہ اپنی فیلنگ کے حساب سے ہم ساری بات کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی ذات پہ غائب پر یقین کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہتے ہیں انڈائریکٹ. ہم نے کل حروف جارہ میں الہ پڑھا تھا، الاسلام، اسلام کی طرف، الانسان، انسان کی طرف. یعنی کہ یہ جو لفظ ہے یہ اکیلے کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، طرف کا کوئی معنی نہیں ہوگا. کس کی طرف؟ الہ کا ہم کیا لیں گے؟ جب تک اس کے ساتھ کوئی الفاظ اٹیچ نہیں ہوگا تو ہمیں الہ کا معنی کا سمجھ نہیں آئے گی کہ الہ کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ حروف جارہ جتنے بھی میں نے آپ لوگوں کو کروائے تھے وہ اسی لیے کروائے تھے تاکہ آپ لوگوں کو یہ دیکھیں الاسلام یہ بھی ہے اسم، الانسان، الانسان بھی جو ہے اسم ہے. اب ہم نے کل پڑھا تھا، با بھی پڑھا تھا حروف جارہ. ٹھیک ہے، بال ایمان، ایمان کے ساتھ. کل ہم نے با کا کیا پڑھا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ با مانے ساتھ. با میں نے ساتھ بھی پڑھا تھا، لیکن کل ہم نے حروف جارہ میں کیا پڑھا تھا؟ وہ کسی کو یاد ہے تو مجھے بتائے. میں نے پھر آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ ترجمہ ساتھ کے ساتھ بھی آتا. اب میرا نیٹ نہیں صحیح چل رہا ورنہ میں آپ لوگوں کو بتاتی. ٹھیک ہے، بالقرآن، قرآن کے ساتھ. اب یہ دیکھیں جی بسم یہاں پہ اللہ. قرآن مجید میں تقریباً 80,000 الفاظ ہیں. یہ بہت اہم انفارمیشن ہے، آپ لوگ اپنے پاس لکھیں. 80,000 الفاظ ہیں مگر الفاظ جو اصل ہیں وہ صرف 2,000 ہیں. قرآن پاک میں 80,000 الفاظ ہے لیکن ان کا جو مادہ ہے وہ صرف 2,000 ہے، اور جو بار بار آنے کی وجہ سے 80,000 بن گئے ہیں. ٹھیک ہے، ان میں سے 500 الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں جس کو ہم نے پہلے دیکھا تھا. کس کی طرف اذان ہو رہی ہے؟ اپنا مائک میوٹ کریں. اچھا، ہم نے دیکھا تھا 500 الفاظ ہم نے دیکھے تھے اردو میں، اور ان 500 الفاظوں کی سٹارٹنگ میں کیا تھا؟ یا تو سٹارٹنگ میں ہم نے دیکھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نیٹ کا ایشو کی وجہ سے کلاس ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی میری. اچھا جی، ہم دیکھ رہے تھے، آواز میری کلیئر آپ لوگوں کو آ رہی ہے نا؟ جی سسٹر. ٹھیک ہے. ہم الفاظ کو دیکھ رہے تھے، الفاظ کی تعداد کو دیکھ رہے تھے. ہم نے دیکھا کہ قرآن پاک میں 80,000 الفاظ ہیں مگر جو اصل الفاظ ہے وہ صرف 2,000 ہے. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ قرآن پاک بیسیکلی بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے، ہم 80,000 الفاظ کو دیکھ کے نہ گھبرائیں. ہمارے پاس 2,000 الفاظ جو ہیں، مزید نہیں آ ہم رہی. ہم اس کو جب میں نے بار آپ کی بار پڑھتے ہیں. آواز نہیں. آواز پھر نہیں آ رہی؟ انٹرنیٹ کا ایشو بن رہا ہے. آپ تھوڑا سا پھر ویٹ کریں، آپ تھوڑا سا ویٹ کریں ذرا 1 منٹ. اچھا جی، ہم نے دیکھے تھے. سسٹر اگر میں اپنی شوگر ٹیسٹ کرنا چاہوں تو روزے میں ٹیسٹ ہو سکتی ہے؟ آپ کو اگر طبیعت خراب ہو رہی ہے تو چیک کر سکتے ہیں، لیکن اگر طبیعت نہیں خراب ہو رہی، طبیعت بہتر ہے تو پھر نہ کریں. ویسے حرج والی بات کوئی نہیں ہے. اگر آپ کی طبیعت خراب ہے، مجبوری ہے، آپ کر سکتی ہیں. اگر آپ کو مجبوری نہیں ہے، طبیعت بہتر ہے، تو آپ رک جائیں، افطاری کے بعد کریں.
ہم دیکھ رہے تھے کہ قرآن پاک میں کتنے الفاظ ہیں ٹوٹل. وہ تھے 80,000. ٹھیک ہے. 80,000 الفاظ کو ہم جب دیکھتے ہیں تو اس میں اصل جو مادہ الفاظ کی تعداد ہمیں ملتی ہے وہ ملتی ہے 2,000. اب 2,000 الفاظ جو ہے وہ بار بار آنے کی وجہ سے 80,000 بن گیا. ٹھیک ہے. اس میں سے جو 500 الفاظ ہیں قرآن پاک میں وہ اردو کے ہیں، جس کے شروع میں یا تو ان لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا آخر میں تنوین ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو، یہ ہوتی ہے. تو ایسے الفاظ جیسے کلمون، کلمون کی وہ ہٹا دے، تنوین ہٹا دے تو قلم بن جائے گا. ٹھیک ہے. الکتاب، الکتاب کا ال ہٹا دے تو کتاب بن جائے گا. اس طرح 500 الفاظ ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے جنت، جہنم، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ اردو کے الفاظوں میں سے الفاظ ہیں. اچھا، 500 الفاظ جو ہے، 1,000 الفاظ عربی کے مشکل الفاظ ہیں جو بار بار استعمال نہیں ہوتے. 500 الفاظ عربی کے ہیں جو بار بار استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ حروف جارہ. من کے سے معنی یہ قرآن مجید میں 3,226 دفعہ استعمال ہوا. لا کا معنی نہیں ہے قرآن مجید کی، اس کی تعداد میں نے یہ ساری آپ کو لوگوں کو کل تعداد بتائی تھی، آپ لوگوں نے لکھی تھی نا، یہ آگے اس کی تعداد بھی آ گئی ہے. آپ لوگ اس کا سکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ لوگوں کے پاس سیو رہے. آپ لوگ لے لیں سکرین شاٹ، مجھے بتائیے گا، پھر میں انشاءاللہ آگے چلتی ہوں. میم لے لیے اسکرین شاٹ. چلیں، ٹھیک ہو گیا. اب بھی دیکھیں، یہ بھی لیں، ان کی بھی تعداد آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گی. کل یہ میں نے سارے آپ لوگوں کو بتائے تھے، لیکن آج اپنے پاس آپ لوگ سیو کر لیں تاکہ آپ کے پاس یہ چیزیں سیو ہوں. اپنی ڈائری پہ ضرور لکھیں ایسی چیزیں، تاکہ جب کبھی آپ کو ضرورت ہو، کسی کو بتانا ہو، تو آپ کے پاس پروف ہو کہ ہم نے یہ پڑھا تھا، یہ الفاظ اس تعداد کے ساتھ آئے ہیں. انسان ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، جنہوں نے یہ ڈیزائن کیا ہے ہو سکتا ہے ایک آدھے یعنی کہ ڈیجیٹل کے فرق آ جائے، لیکن اصل تقریباً تقریباً کا ہم مائنڈ رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے گا. کچھ مسٹیک ہو بھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیتوں کو بہتر جاننے والا ہے. عربی زبان کے ہر لفظ کی بنیاد اس لفظ 3 حروفی ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کا مادہ جو ہوتا ہے وہ 3 حرفی ہوتا ہے. اکثریت، کچھ الفاظ ہیں جو 4 حرفی یا 5 حرفی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ 95% یا 96-7% جو ہے الفاظ وہ 3 حرفی ہوتی ہے. جیسے ہم تجربے کی کلاس میں دیکھتے ہیں، روٹ ورڈ میں جب آپ کو کرواتی ہوں تو وہ سارے مادہ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ 3 حرفی ہوتے ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مادہ جو ہوتے ہیں 3 حرفی ہوتے ہیں، وہ اصلیہ کہلاتے ہیں. حروف اصلیہ کی پہچان جو ہوگی ہمیں اس کے مادہ سے ہوگی. ہم تھوڑا سا اگر غور کریں گے تو ہمیں اصل الفاظ کی سمجھ آ جائے گی. جب ہم نے اس قرآن پاک کو پڑھنا شروع کریں گے تو اس کی ہمیں جو شیپ ہے الفاظ کی ہمیں بتا دے گی کہ اس کا مادہ جو ہے وہ کیا ہے. کچھ الفاظ ہوتے ہیں جس کے مادہ میں تھوڑا سا واو ہوتا ہے، یا ہوتا ہے، لیکن اصل میں یعنی کہ حروف کی اشکال میں وہ چیز نہیں ہوتی. تو وہ جو ہوتا ہے وہ گرامر کی بہت آگے جا کے جیسے کہ ہم اب تیسرا سیمسٹر ہمارا ختم ہونے والا ہے، تو ہم اب ہمیں وہ سکھا رہی ہیں. جیسے کہ ہم نے ابھی ہمارے استاد محترم نے بتایا تھا، یہ جو کالا لفظ ہے اصل میں یہ تھا کاوالا. ٹھیک ہے. اس کی تعطیل کی گئی، اس کو بدلا گیا، کاف کو الف کے ساتھ بدل دیا گیا، اور اس کی تعطیل کی ایک لمبی چوڑی بحث ہوتی ہے. اور اب جب آپ کو کالا کا روٹ ورڈ دیکھیں گے تو یہ بیسیکلی آئے گا کاف، واو اور لام. ٹھیک ہے. اس کا آپ اب اصل دیکھیں گے کالا لفظ. ٹھیک ہے، کہ آپ نے کالا پڑھا. اب اس کا روٹ ورڈ جو بنے گا وہ بنے گا کاف، واو اور لام. تو سر آپ واو تو کہیں ہے ہی نہیں اس میں. ہاں وہی نا، اب واو نہیں ہے، یہ تعطیل کی گئی ہے، اس کو چینج کیا گیا ہے، اس کی تبدیلی کی گئی ہے. اور یہ ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم صرف اور نحو کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم عربک سیکھتے ہیں، گرامر سیکھتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے یہ واو الف میں کیسے تبدیل ہوئی. تو یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے.
کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس کی جو ظاہری شیپ ہوتی ہے وہ مادہ سے ہٹ کے تھوڑی سی ہوتی ہے، لیکن اکثریت جو ہوتی ہے وہ اسی الفاظ کے اندر ہوتی ہے۔ اور مزید الفاظ جیسے کہ ہم لفظ دیکھتے ہیں حامیم دال، اور یہاں پہ حامیم دال کے ساتھ احمد بنا، محمد بنا صلی اللہ علیہ وسلم، محمود بنا، اور حامد بنا، حمید بنا، یہ الفاظ سب ہم سے بنے، حامیم دال سے، اس کا مادہ جو تھا یہ تھا۔ اب اس کو جتنے مرضی الفاظ استعمال کرتے تھے، اب یہاں میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے وائٹ بورڈ کا استعمال کرتی ہوں، اور میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ہم نے پڑھی تھی گردان کون سی گردان ہم نے پڑھی تھی؟ بھول گئے سارے؟ ہم نے پڑھی تھی ناسارا کی، ناسا کی میں آپ لوگوں کو گردان کروائی تھی نا، اب یہ ہے ناسارا، ٹھیک ہے؟ نصارا نصرو، ہاں یہ بس ناسارا ہم نے لفظ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے اس ایک مرد نے مدد کی، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کے ساتھ لگا دیں گے، اس کی زبر زیر کو چینج کریں گے۔ تو میں کہتی ہوتی ہوں کہ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے احتیاط کیا کریں، زبر زیر جو ہوتا ہے وہ معنی چینج ہو جاتا ہے۔ سیم لفظ ہو گیا نا یہ، اگر اس کی حرکات نہ دیکھیں۔ جی اب ہم اس کی حرکات لگائیں گے تو یہ لفظ کا معنی بدل جائے گا، یہ بن گیا نوسیرا، اس نصیرہ، کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، یعنی کہ یہ پہلے مدد کرنے والا مرد تھا، یہاں پہ یہ مجھول مدد کی جائے گی، یہ مجہول کا صیغہ ہے، جی یہاں پہ مدد کی جا رہی ہے اس شخص کی، یہاں پہ فاعل جو ہے وہ شو نہیں ہو رہا، فاعل جو ہے وہ ضمیر کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ لوگوں کو فاعل کا بھی بتایا تھا، یہاں پہ فاعل جو ہے وہ شو ہو رہا ہے، اس نے مدد کی، کس کی مدد کی؟ مفعول یہاں پہ شو نہیں ہو رہا، صحیح، یہاں پہ مفعول جس کی مدد کی گئی ہے وہ شو نہیں ہو رہا، یہاں پہ مفعول شو ہو رہا ہے، فاعل شو نہیں ہو رہا۔ ایسے ہی الفاظ اب دیکھیں، تھوڑا سا اعراب کی چینجنگ کی وجہ سے معنی چینج ہو گیا، اس کا مطلب ہے اس ایک آدمی نے مدد کی اور وہ مدد کرے گا، ہاں مدد کی، کیا کر کی یہ ماضی مدد کا کیا، صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ جی اب یہ جو ہے مجہول کا صیغہ ہے، اور مجہول جو ہوتا ہے وہ فاعل کو شو نہیں کرتا، مفعول کو شو کرواتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی مدد کی گئی، اس ایک مرد کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، یعنی کہ جی یہ حال کا صیغے میں آ گیا، اور مستقبل کا بھی، یعنی کہ اس وقت مدد کی جا رہی ہے اس آدمی کی یا بعد میں کی جائے گی، ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم نے اس الفاظ کو ناصرہ کے ساتھ، یہ ہے ناصرہ، اس کے ساتھ ہم نے لگا دیا یا، ینصر، یہ لگ گیا وہ مدد یا، کرتا ہے، ہاں۔ اب یہ اس کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، یا سر، بتانے کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ جو ہے وہ کس طرح چینج ہوتے ہیں۔ جی تنصر، تم مدد کیے کرتے ہو، اب اب اس کو ہم لے جائیں گے، الف ساتھ میں لگا دیں گے تو عنصر بن جائے گا، تو مدد کر، اس کو میں حکم کے مدد یعنی کرتا کہ حکم کے صیغے میں آ جائے گا، عنصر ہے، عنصر نہیں عنصر۔ ہوں، عنصر میں مدد کرتا ہوں، تو مدد کر، حکم کیا آ گیا؟ امر کا صیغہ سسٹر ہے، یہ میں امر کا صیغہ میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا، عنصر، انصر، انصر اور چیز ہے، انصر نانصر اور چیز ہے۔ ابھی میں نے یہاں بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ حرکات جو ہوتی ہیں معنی چینج کر دیتی ہیں، تو یہاں پہ بھی یہ حکم کے امر کے صیغے میں آ گیا، میں نے اس دن آپ کو تفصیل کے ساتھ امر اور جو ہے متکلم کا صیغے کی سمجھایا تھا۔ اب اس کو ہم پکڑیں گے اور ہم بنا دیں گے ناصرون، ناصرون، ٹھیک ہے؟ مدد کرنے والا ایک مرد، ٹھیک ہے؟
अब इसको हम पकड़ेंगे नासारा को, तो हम इसके साथ मीम लगा देंगे, तो ये मंसूरुन बन जाएगा। ठीक है, ये एक एक लफ्ज को पकड़े और उसके आप जितने मर्जी अल्फाज बना लें। जब आप लोग ग्रामर सीखेंगे तो आपको फिर वहां पे पता चलेगा कि असल वादा को पकड़ने के बाद हम उसके कितने अल्फाज बना सकते हैं। तो ये चीज आप लोगों को उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब ये देखें, जैसे कुरान मजीद में अल्फाज मादों की तादाद 16,1671 है, और जो बार बार इस्तेमाल होने की वजह से 80,000 तकरीबन बन गए हैं। असल अल्फाज के मादा को समझने के लिए एक और मिसाल वाजिया है, वो जो है कि अल्लाह अकबर का तर्जमा है अल्लाह सबसे बड़ा है। अकबर में कमानी है सबसे बड़ा। अकबर से जी मिलते जुलते अल्फाज को हम देखेंगे, जैसे कि अलिफ को हटा के वहां पे काफ लगा दे, ता लगा दे, ता के साथ या बा के आगे या लगा देंगे तो क्या बनेगा? तकबीर। अल्लाह अकबर यानी कि तकबीर। अल्लाह अकबर को हम क्या कहते हैं? तकबीर। और फिर कबर बन जाएगा, मुकब्बर बन जाएगा, मुकब्बरीन बन जाएगा, कबीर बन जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे अल्फाज काफ बारा के जो है रूट वर्ड इससे बनेंगे। इसी तरह अब देखेंगे राजिऊन। राजिऊन, और ये अल्फाज जो है 104 दफा कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ। ठीक है, राजिऊन से बनने वाले अल्फाज जो है अरबिक में कसरत से इस्तेमाल होते हैं। यर्जियून वो लौटता है, तरजियून तुम लौटोगे, इर्जी मैं लौटता हूँ, नरजिय हम लौटते हैं, यरजिऊन वो लौटते हैं सब, तरजिऊन तुम लौटते हो। यानी कि रजअतु मैं लौटता हूँ, माजी में रजअना हम लौटे, राजिय लौटने वाला एक मर्द, रजान रजानी लौटने वाले दो मर्द, राजिऊन लौटने वाले ज्यादा मर्द, रजअता लौटने वाली एक औरत, रजअतानी लौटने वाली दो औरतें, रजअता रजात लौटने वाली सब औरतें। ठीक है, ये अल्फाज आप लोगों के ऐसे। अब ये देखें असल अल्फाज, अभी मैंने काला की आप लोगों को मिसाल दी थी, तो ये आ गया लफज वही वाला का वाला, ये असल है। ठीक है, अब हमने उसको चेंज किया और उसको बना दिया कावाला। कहने में असल में कुछ अल्फाज की तातील की जाती है, और वो इसलिए की जाती है कि वो पढ़ने में दिक्कत हो रही होती है। अब देखना, कावाला कहेंगे तो बहुत मुश्किल है। काला या मूसा, कहा मूसा ने, कावाला या मूसा कहेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह जो अल्फाज बहुत ज्यादा टफ होते हैं, जबान से अदायगी में थोड़ा सा मसला होता है, उन्होंने यानी कि नहवियों ने, अरबिक जो जिन्होंने किताबें लिखी, उन्होंने उन अल्फाज की तातील करके उनको उस कैटेगरी में ले गया। इसकी एक लंबी चौड़ी बहस है, और उसको समझने के लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए कि ये तातील किस तरह होती है। अब इसी तरह जो लफज है आपके सामने है, ये भी आप लोग स्क्रीन शॉट ले लें ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। ले ली स्क्रीन शॉट आप लोगों ने? जी मैडम। ठीक हो गया। अब ये देखें, अब ये भी है अली जो है असल अल्फाज जो है, इसकी भी ले स्क्रीन शॉट। ये आपने अपनी एक डायरी बनानी है, और ये डायरी मैं इंशाल्लाह सबकी चेक करूंगी। ये जो जितने भी मैं स्क्रीनशॉट बोल रही हूँ, ये अल्फाज आपने अपनी डायरी पे लिखने हैं खूबसूरत करके। किसी को डिजाइनिंग करनी आती है तो वो डिजाइनिंग भी कर सकता है, लेकिन अल्फाज ऐसे लिखें कि आपको बाद में पढ़ने में दिक्कत ना हो। मेरी तरह ना कीजिएगा जल्दी जल्दी लिख के और बाद में खुद ही ना पढ़ा जाए कि मैंने क्या लिखा था। तो अच्छे से डिजाइनिंग के साथ या खूबसूरत अंदाज में लिखें, जैसे कि ये हरूफ असली जो है वो बोल्ड लिखें, साथ में मानी और कलर में लिख लें, तादाद भी जो है वो और कलर में लिख लें। इस तरह आपको क्लियर पता चलेगा कि ये हमने क्या लिखा। ठीक है, ये आप लोगों का इंशाल्लाह जो रमजान मुबारक के बाद टेस्ट होगा, और उस टेस्ट में मैं आप लोगों को इतना टाइम दे रही हूँ, पूरा 1 मंथ का।
تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا یہ ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد آپ لوگوں کو سرٹیفکیٹ ملیں گے، جو کامیاب ہوگا سرٹیفکیٹ اس کو ملیں گے۔ اب دیکھیں، ہم الفاظ اکثر پڑھتے ہیں علامہ، علامہ کا مطلب ہوتا ہے جاننا۔ اب علامہ سے کتنے انہوں نے بنا دیے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں کتنے الفاظ بنے ہیں جی، 17 الفاظ انہوں نے بنا دیے۔ اور یہ بھی ہے حروف اصلی جو قرآن پاک میں بار بار آ رہے ہیں، جیسے استغفار، اتباع، کذب۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگ اسکرین شاٹ لیں اور اپنے پاس سیو کریں، یہ بہت آپ لوگوں کو فائدہ دے گی، ٹھیک ہے۔ اسکرین شاٹ لے کے مجھے بتائیے گا، پھر میں آگے چلو۔ ابھی تھوڑا سا زوم کریں، واضح نہیں ہو رہا۔ جس نے بھی لے لیا ہو نا، یہ مجھے میرے اس پہ بھیج دیجیے گا، کیونکہ میرا یہ موبائل خراب ہے۔ آپ لوگ ٹینشن نہ لیں، یہ پی ڈی ایف ہی میں آپ لوگوں کے گروپ میں سینڈ کر دوں گی۔ اصل میں پہلے میں نے اس لیے نہیں کی تھی آپ لوگوں کو، آپ لوگوں میں نا بہت زیادہ جذباتی ہو، آپ لوگوں نے کہنا تھا آپ ہی ہمیں تو وہ نہیں آپ کروا رہی، اس میں تو یہ لکھا ہوا تھا، اس لیے میں نے اپنے حساب سے آپ لوگوں کو یہ کورس مکمل کروایا۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی ہماری کوشش کو قبول کرے، ہم نے کروا جی لیا۔ اب یہ جو ہے پی ڈی ایف آپ لوگوں کے گروپ میں انشاءاللہ میں شیئر کر دوں گی، اور آپ لوگوں کو خود اندازہ ہوگا کہ ہمیں آپ نے کتنا ایکسٹرا کام کروایا ہے، یعنی کہ کتنی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ آپ لوگ اسکرین شاٹ لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں انشاءاللہ یہ گروپ میں شیئر کر دوں گی۔ تو ٹھیک ہے یہ سسٹر، ساری آج انشاءاللہ۔ کی ہماری کلاس تھی، ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ کورس کمپلیٹ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جس مقصد کے لیے یہ کورس کیا ہے ہمیں وہ مقصد پورا فرما دے، ہمیں قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہماری اصلاح فرما دے، ہمیں شرع صدا نصیب ہو، ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں لذت محسوس ہو، ہمیں یہ لگے کہ ہاں یہ جو قرآن ہے ہمارے لیے نازل ہوا ہے اور ہمارے رب کا فرمان ہے، اور ہم نے اس کو اسی محبت کے ساتھ، اسی خلوص کے ساتھ پڑھنا ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا، اپنی برکتوں کا نزول فرمایا۔ اور جیسے ماہ رمضان ہے، اس رمضان المبارک میں آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا، اور آپ لوگوں سے ایک اور ریکویسٹ کرنی تھی کہ آپ لوگ جب بھی نماز پڑھیں اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے لازمی دعا کریں، ہر اسی انسان کے لیے دعا کریں، بے شک وہ آپ کے ساتھ مخلص ہے یا نہیں ہے۔ فرض کریں آپ کے ساتھ کچھ ایسے ریلیٹیو بھی ہوتے ہیں خاندان میں جو انسان کو بہت زج کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، باتیں کستے ہیں، بہت سارے معاملات ہو، ان کے لیے کثرت کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا دل جو ہے قرآن کی طرف پھیر دے، ان کو دین کی سمجھ آ جائے۔ یقین کریں، یقین کریں، جس کو قرآن کی سمجھ آ جائے گی وہ کبھی بھی آپ کو تکلیف نہیں دے گا۔ جو قرآن کو پڑھنے لگ جائے گا، جو اللہ سے محبت کرنے لگ جائے گا، اس کو کبھی بھی اس کے بندوں کے ساتھ نہ نفرت ہوگا، نہ حسد ہوگی، نہ بغض ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے، اور جی اس تقسیم کو جو سمجھ لیتا ہے اس کے اندر نہ حسد ہوتا ہے، نہ بغض ہوتا ہے، نہ کینہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ میرے رب نے میری قسمت میں جو لکھا تھا مجھے مل گیا۔ اگر میری بہن یا میرے بھائی یا میرے ریلیٹیو بہت زیادہ مالدار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسمت میں لکھا ہے، اور اس بات پہ خوش ہوا کریں۔ اگر آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو خوش ہوا کریں کہ ہمیں حساب بھی تو کم دینا پڑے گا نا، جن کے پاس جی زیادہ ہے ان کے پاس زیادہ حساب دینا پڑے گا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے بھی، اور میری فیملی کو، اپنے عزیز و اقارب کو، سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ بہت ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ ان لمحات کو ضائع مت کریں، کیا پتا اگلے سال ہم ہوں یا نہ ہوں، یا یہ رمضان ہم پورا کر سکیں یا نہ کر سکیں۔ تو اس لیے جو لمحہ آپ کو میسر ہے اپنے رب کے ساتھ جڑے رہیں، کثرت کے ساتھ استغفار کریں، دعائیں کریں۔ اور میں کل دیکھ رہی تھی ایک وظیفہ مجھے بہت اچھا لگا، میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ جو جنت کے خزانوں میں جو خزانہ ہے نا، ایک تو ہوتا ہے نا تھوڑی سی چیز یا جنت کا ایک ٹکڑا، نہیں، خزانہ دنیا کا جو خزانہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پاس ایک مکان ہے، دو مکان، نہیں، کثیر تعداد میں مال کو خزانہ کہتے ہیں۔ اور اس میں بہت سارے، جیسے ہم بچپن میں کہانیاں پڑھتے تھے کہ وہاں پہ خزانہ تھا تو وہ ڈھونڈیں گے تو وہاں پہ ہیرے جواہرات اور پتہ نہیں کیا کیا ہم کہانیوں میں پڑھ کے خوش ہوا کرتے تھے۔ ایسے ہی جنت کا خزانہ
اور جنت کا خزانہ کیا ہے؟ وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. کثرت کے ساتھ پڑھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمات کی وجہ سے آپ کو وہ عطا کرے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور دوسرا وظیفہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ دو وظیفے اپنی روٹین بنا لیں. کثرت سے استغفار کریں، درود ابراہیمی پڑھیں. ہمیشہ جب بھی پڑھیں آپ درود ابراہیمی پڑھا کریں. مختصر سا چھوٹا سا درود یا کوئی ایسا درود مت پڑھیں جو جلد جلدی پڑھا جائے. ہمیشہ سکون کے ساتھ. بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دن میں 10 دفعہ ہی درود بھیجے پڑھ کے، ٹھیک ہے، لیکن محبت کے ساتھ. اور افضل ترین درود جو ہے وہ درود ابراہیمی ہے، جو نماز میں بھی ہم پڑھتے ہیں، وہ پڑھیں. اور یہ لمحات آپ کچن میں کام کر رہی ہیں، آپ کہیں بھی کام کر رہی ہیں، تو چلتے پھرتے آپ کی زبان ہر ٹائم فری ہے. آپ ہاتھوں کے ساتھ کام کریں، آپ کہیں جا رہی ہیں، آپ کچھ بھی کر رہی ہیں، آپ کی زبان جو ہے ہر ٹائم فری ہے. اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ تار رکھیں. جب یہ زبان آپ کی اللہ کے ذکر کے ساتھ تار رہے گی تو اس پہ نہ پھر غیبت ہوگی، نہ چغلی ہوگی، نہ بہتان لگیں گے، اور نہ ہی کسی کے ساتھ ہم کچھ غلط کریں گے. ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کورس کے ذریعے ہمارے دلوں کو قرآن کے ساتھ جوڑ دے، ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ آپ اللہ. آپ کی ابھی ترجمے کی کلاس ہوگی. میں دوبارہ آپ اسی لنک سے دوبارہ جوائن کریں، کیونکہ یہ ریکارڈنگ پہ لگا ہوا ہے، اور ریکارڈنگ جو ہے وہ آف کر کے دوبارہ میں آن کروں گی، تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کی ترجمے کی کلاس میں لوں گی. ٹھیک ہے، جلدی سے جوائن کیجیے گا.